मेहमान? उसने ज़रा छंभे से पूछा था। जी मेहमान, क्योंकि मैं तो इस रिश्ते को पूरे दिल से निभाने के लिए तैयार हूँ। मगर जब कुछ अरसे बाद आपके भाई को उसके किए की सज़ा मिल जाएगी, तो फिर आप इस रिश्ते को निभाने में दिलचस्पी रखेंगी या नहीं, इसका मुझे इल्म नहीं। वैसे मुझे 70% यकीन है, एक मजबूरी में बनाए गए शौहर की मोहब्बत के सामने भाई की मोहब्बत बाजी ले जाएगी। पैंट की जेबों में हाथ अड़सता वो संजीदा लहजे में गोया हुआ था। समरा ने बेयकीनी से उसकी जानिब देखा था। मुस्तफ़ा नहीं, ये ज्यादती है मेरे साथ। मैं इस घर में खून बहा के दौर में आई हूँ। अब आप इस कत्ल का बदला मेरे भाई से नहीं ले सकते। आपको शारिक भाई को माफ़ करना ही होगा। वो उसकी बात बोल कर अपने भाई के लिए तड़प उठी थी। देखा, मेरा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त था। वो सर झुकाकर इस्तेज़ाइया मुस्कुराया था। मैं कुछ नहीं जानती, आप भाई पर से केस ख़त्म करवाएं। मैं आई तो हूँ यहाँ सज़ा काटने, अब और क्या चाहिए आपको। वह एकदम ही आपे से बाहर हुई थी। अपने भाई को फांसी के फंदे पर चढ़ा सोच कर ही आसान ख़ता हो गए थे। आपको ये खुशफहमी क्यों है कि आप यहाँ खून बहा में आई हैं। उसकी एक ही गर्दान सुन वो जिद हुआ था। तो फिर मैं यहाँ क्यों लाई गई हूँ। उसका दिमाग अब फटने का दर पर था। ये सवाल तो आप खुद से कीजिए ना समरा, क्योंकि मैं तो आपको यहाँ कतन खून बहा की नीयत से नहीं लाया हूँ। इस बार उसका लहजा सख्त था। तो फिर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। अगर खून बहा नहीं हूँ तो ये सलूक क्यों है मेरे साथ। उसका इशारा कमरे से बेदखल किए जाने पर था। कैसा सलूक रवा रखा है हमने आपके साथ, ज़रा रोशनी डालना पसंद करेंगे। उसे सीने पर बाजू लपेटे। ओ प्लीज़ मिस्टर आहद मुस्तफ़ा वजदान, अब ये ना कहिएगा कि आपने मुझसे ये निकाह अपनी मर्ज़ी से किया है। वो सर झटकती इस्तेज़ाइया मुस्कुराती सवालिया गोया हुई थी। आंखों में नमी उतर आई थी। तो क्या लगता है आपको, मैंने ये निकाह क्यों कर किए हैं। क्योंकि आहद मुस्तफ़ा को मजबूर करने वाला तो अभी इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। 2 कदम चलकर नज़दीक आता वो खास से बुरे स्टाइल लहजे में बोला था। समरा ने ज़रा घबरा कर 2 कदम पीछे लिए थे। अपनी गाहें क्यों चुरा रही हैं मिसेस, बताइए कि मैंने ये निकाह किस मकसद के तहत किया है। वो यूं ही उसके बेइंतहा करीब खड़ा था। समरा को घबराहट सी होने लगी। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए खुद को मजबूत जाहिर करती वो सख्ती से गुर्राई। वो सिर पीछे फेंकता खोखला सा कहका लगा गया। और रेली मिसेस आहद मुस्तफ़ा। वो एक लम्हे को सांस रोक गई। उसका हवाला किस कदर खूबसूरत था ना। आपको लगता है कि जिस लड़की से खून बहा या बकौल आपके बदला लेने के लिए निकाह किया जाए उसके साथ ये सलूक किया जाता है। ना सिर्फ दिल में बल्कि उसे घर के एक बेहतरीन गोशे में पनाह दी जाती है। उसके खाने पीने का ध्यान रखा जाता है। इस घर में जो मुमकिन हो सके इज्जत दी जाती है। जहाँ तक मुझे इल्म है, हमारे घटिया मुआशरे में एक खून बहा में आई लड़की के साथ तो इंसानियत के दर्जे से गिरा हुआ सलूक किया जाता है। क्या आपको अभी भी लगता है कि ये एक इंतकामी शादी है। उसके लहजे में सवाल था या फिर मलाल, वो समझ ही ना सकी थी। मगर उसका पहला जुमला धड़कनों की रफ्तार बढ़ाने के लिए काफ़ी था। मैं कुछ नहीं जानती मुस्तफ़ा, मैं इस घर में सिर्फ इसी सूरत में रहूँगी जब आप शारिक भाई को रिहाई दिलवाएंगे। वो हरूज ज़िद्दी लहजे में बोली थी और उसकी ज़ात का ये पहलू भी आज पहली बार सिर्फ मुस्तफ़ा के सामने वाजे हुआ था। मगर ना ज़िद किस बला का नाम था, वो तो उससे सिरे से ही नावाकिफ़ थी। मर्जी है आपकी समरा, क्योंकि मेरे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। आप ठहरना चाहती हैं तो ज़रूर ठहरें। ये आपका अपना घर है, आपके शौहर का घर है। और अगर आप वापस पलटना चाहती हैं तो मेरी तरफ से आप अपने हर फैसले में आज़ाद हैं। मगर हाँ, एक बात याद रखिएगा, अब मेरा आपके किसी भी मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपका जो दिल चाहता है वो कीजिए, क्योंकि मैं किसी खून बहा और इंतकामी शादी पर बिलीव नहीं करता। मेरे नज़दीक शादी शादी होती है और जब निकाह कर लिया जाए तो बस उसे निभाया जाता है। मगर मैं मुकाबिल पर ज़बरदस्ती करने का कायल नहीं। वो 2 कदम पीछे लेता लहजे में नाराज़ी समोए सर्द अंदाज में बोलता। समरा की धड़कनें साकित कर गया था। यहाँ से वापस पलटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो पलटने लगा था जब वो एकदम आगे बढ़कर उसका बाजू थाम कर उसे रोक चुकी थी। मकसद उस मुस्तफ़ा को किसी भी सूरत ज़बरदस्ती के खून बहा के लिए कायल करना था। अगर वो ना मानता तो उसकी ये कुर्बानी तो रायगां चली जाती और उसके भाई को भी यही लगता कि उसने भाई की आड़ में अपनी मोहब्बत की तकमील की है। आप या फिर आंटी मेरे साथ जो सलूक रवा रखना चाहें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। भले आप मुझे सर्वेंट्स क्वार्टर में ठहरा दें, मेरे साथ बिल्कुल वैसा ही सलूक करें जो एक खून बहा में एक लड़की के साथ होता है। जलील करे ज्यादती। इनफ समरा, शटअप, जस्ट शटअप। खबरदार जब आपकी ज़ुबान से एक ही लफ्ज़ निकला तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो उसके सख्त लफ्ज़ों पर बमुश्किल खुद पर काबू करता धीमी आवाज़ में हो रहा था और गुस्से से अपना बाजू उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाया था, जो वो बहुत मान से थामी खड़ी थी। आइंदा अगर इस किस्म की बकवास की ना तो इस ज़ुबान काटने में देर नहीं लगेगी। और मैंने पहले भी कहा था, आज फिर अपनी बात दोहराता हूँ, मैं उन जलील मर्दों में से नहीं हूँ समरा। समरा जबरान जो मर्दों के किए की सज़ा इस ख़ानदान की औरतों से लेते हैं। ये खून बहा उस सूरत में होता जब ये तकाजा मुस्तफ़ा ख़ानदान की तरफ से किया जाता। और बेफिक्र हैं, हमारे साथ नस्लों में भी ऐसा कोई बेगैरत मर्द भी पैदा नहीं हुआ जो मर्द के किए की सज़ा औरत को तकलीफ पहुँचा कर ले। उसका खुद को समरा जबरान पुकारना किसी नश्तर की मानित सीने में जा लगा था। शाम तक इस रिश्ते को लेकर कश्मकश में दिखाई देने वाला वो शख्स कुछ देर कबल अपने नाम का हवाला देकर मोतबर कर गया था। मगर अब एक बार फिर उसे अपना आप बेमोल लगने लगा था।
آپ کی جو مرضی وہ کریں، لیکن اب مجھ سے کسی بھی قسم کی اچھائی کی توقع نہ رکھیے گا، کیونکہ آپ بھی اپنے باپ بھائی کی طرح ایک مطلبی لڑکی ہیں جنہیں بس اپنی اور اپنے خاندان کی فکر ہے، بھلے سے سامنے والے کے جذبات، خلوص اور محبت کا جنازہ نکل جائے۔ وہ درست لہجے میں تنبیہانہ انداز میں بولتا، بے یقینی میں گھری کھڑی سمرا کو یوں ہی ساکت و سامنے دیکھ وہاں سے نکل آیا تھا، جبکہ وہ اب تک سکتے میں تھی۔ یہ مصطفیٰ اس کی محبت کیا کیا گیا تھا؟ کیا وہ ایک مطلبی لڑکی تھی؟ اپنی روح کو گروی رکھنا کیا مطلبی ہونا ہوتا ہے؟ خود سے سوال کرتی وہ ایک دم ٹھینے کے انداز میں زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی، اور پھر خود کو بے انتہا بے بس محسوس کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یہاں کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کی پوزیشن کو سمجھتا، کوئی اس کی بے بسی سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ سب کو لگ رہا تھا وہ مطلبی ہے، اور یہ دکھ اب اندر ہی اندر دم گھٹ رہا تھا۔ مصطفیٰ، میرا ہاتھ چھوڑے۔ وہ کچن کی جانب قدم بڑھا رہا تھا، جبھی وزیر چھوٹی ذرا ناگواری سے بولی، کیوں؟ میرا ہاتھ آپ نے اپنی مرضی سے تھاما تھا، تو ایک بات یاد کریں، میں نے یہ ہاتھ بھلے آپ کی مرضی سے تھاما تھا، لیکن چھوڑوں گا آپ کی مرضی سے نہیں۔ وہ نہ جانے کیا جتانا چاہ رہا تھا۔ سمرا کو اس کے لہجے کی پختگی سے خوف آیا تھا۔ میں نے آپ کا ہاتھ صرف مجبوری میں تھاما تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہوئی تھی۔ جانتا ہوں، لیکن میری کوئی مجبوری نہیں تھی۔ اب نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر کچن کی لائٹ جلاتا وہ ذرا جتاتے لہجے میں بولا تھا، ہاں آپ نے تو میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا۔ اس کے یوں خیال کرنے پر دل کا غبار باہر نکالنے لگی تھی۔ فریج کھول کر کھڑے مصطفیٰ نے ایبرو اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا، جو ایک شکوہ کناں نظر ڈالتی ہائی چیئر پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ مطلب بھوک تو واقعی زور کی لگی تھی، اب کیا ہی نخرہ دکھایا جائے۔ اب ایسی تو کبھی نہیں تھی سمرا۔ افغانی پلاؤ ایک پلیٹ میں ڈالتے مائکرو ویو میں گرم ہونے کے لیے رکھتے، اسے ذرا تعصفی انداز میں کہا تھا، کیسی؟ وہ متجسس سے گویا ہو، ضدی اور بدمزاج، اسے بغیر کسی لگی لپٹی رکھے اس کے رویے کا احساس کروایا تھا۔ میں شروع سے ایسی ہی ہوں۔ آنکھیں خود بخود بھر رہی تھی۔ مصطفیٰ بغور اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، آپ اپنی ضد چھوڑ دیں۔ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ میں کوئی ضد نہیں لگا رہی ہوں، صرف ایک گزارش کر رہی ہوں، جن میں زندگی میں پہلی بار آپ سے کچھ مانگا ہے، مگر افسوس میرے باپ کی طرح آپ بھی مجھے کچھ بھی دینے کے روادار نہیں۔ آنکھوں میں دھرائی نمی بے دردی سے رگڑتی وہ رندے ہوئے لہجے میں گویا ہوئی تھی، آپ جو مانگ رہی ہیں وہ میرے بس میں نہیں ہے سیم، مگر میرا وعدہ ہے، اس کے سوا آپ کچھ بھی مانگ لیں۔ اگر یہ قتل میرا ہوتا تو آپ کی خاطر کب کا معاف کر دیتا، مگر میں اپنی ماں کے آنسو اور معصوم بھائی کا خون فراموش نہیں کر سکتا۔ وہ قدم اٹھا کر نزدیک آتا، ہاتھ پکڑ کر اپنے مقابل کھڑا کرتا۔ اس کا سانس روک گیا تھا، لہجے کی نرمی، آنکھوں میں محبت و سابقہ انداز و اتوار۔ وہ ایک لمحے کو ٹھہر گئی تھی۔ بھائی کو معاف کر دے مصطفیٰ، مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ اس کے ہاتھوں میں موجود اپنے ہاتھوں کی گریف سخت کرتی آنکھوں میں آج سمو کر بولی تھی۔ مصطفیٰ نے ایک لمحے کو آنکھیں موندی تھی، شاید کھانا گرم ہو گیا ہے، ٹائمر اینڈ ہو چکا تھا۔ وہ اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑواتا کھردرے لہجے میں بولتا ایک بار پھر فاصلہ بنا گیا، جبکہ وہ بے یقینی میں گھری اپنے خالی ہاتھ دیکھتی رہ گئی تھی، جہاں ابھی بھی اس کا چاہت سے لبریز لمس آباد تھا۔ سمرا، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اسے ساکت و سامنے دیکھ مصطفیٰ نے اسے احساس کرایا، میری بھوک مر گئی۔ وہ ناگواری سے بولتی ایک بار پھر پلٹنے لگی تھی، اگر آپ یہاں سے کھانا کھائے بغیر ہلیں تو آئندہ مجھے کسی قسم کی نرمی کی کوئی امید مت رکھیے گا۔ مصطفیٰ نے اس بات سختی سے کہا تھا، مجھے آپ سے کوئی امید ہے بھی نہیں یاد مصطفیٰ۔ وہ بول کر پھر پلٹنے لگی۔ اس بار مصطفیٰ غصے میں آگے بڑھتا، اس کا ہاتھ تھام کر جھٹکے سے ہائی چیئر پہ بٹھاتا، خود نزدیک ہی کھڑا ہوتا، چمچ میں چاول بھر کر اس کے منہ تک لایا تھا۔ اچھی بات ہے، کسی سے بھی بلا وجہ کی امید رکھنی بھی نہیں چاہیے، اب کھانا کھائیں۔ اس نے اس کی زبردستی پر آنکھیں پھاڑ کر مقابل کو دیکھا تھا۔ وہ اچھا خاصا سنجیدہ اور میچور مرد تھا، مگر اس وقت نہ جانے کیوں اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا تھا۔ سمرا، منہ کھولیں۔ اس کی تیز آواز پر وہ پورے وجود سے اچھلتی تیزی سے منہ ہوا کر گئی، گلے میں آنسوؤں کا گولا سا پھنس گیا تھا۔ اب وہ چمچ پلیٹ میں رکھتا ساتھ کی چیئر پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ اب وہ اسے جان چھڑانے کی خاطر جلدی جلدی نوالے زہر مار کر رہی تھی۔ گلاس میں پانی نکال کر پیتے مصطفیٰ کو اس کی سپیڈ دیکھ کر اس قدر گمبھیر صورتحال میں بھی ہنسی آئی تھی۔ لبوں پہ دلکش مسکراہٹ رقص کر رہی تھی، سیاہ آنکھیں اس کے سر کے بالوں پر جمی ہوئی تھی۔ آرام سے، نوالوں کے ساتھ ساتھ کتنے ہی آنسو تھے جو حلق میں اتارے تھے۔ مصطفیٰ نے تنبیہ ضروری سمجھی، سمرا آرام سے کھائیں۔ وہ پلیٹ پر جھکی مسلسل جلدی جلدی کھا رہی تھی۔ اس بار مصطفیٰ نے نرمی سے ٹیبل پر رکھا ہاتھ دبا کر اسے احساس کرانا چاہا۔ وہ اپنی سپیڈ برقرار رکھتی غصے سے ہاتھ جھٹک گئی، اور 5 منٹ میں چاول کی پلیٹ خالی کر چکی تھی۔ اس پر ایک غصے بھری نگاہ ڈالتی بغیر پانی پیے چیئر سے اترتی بھاگتے قدموں سے اپنے روم میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ اس کی اس حرکت پر گناہ چاہتے ہوئے بھی پریشان ہوا تھا۔ سرخ چہرہ اس کے ضبط کا گواہ تھا۔ وہ یقیناً کمرے میں جا کر رونے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر وہ کیا کرتا؟ آخر کیسے سمجھاتا اس بیوقوف لڑکی کو؟ ایک تعصبی سانس خارج کرتا وہ بھی پانی کا آدھا گلاس کاؤنٹر پر رکھتا، اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ صبح سمرا کی آنکھ کھلی تو نگاہ سیدھی چھت سے لٹکتے پنکھے پر گئی تھی۔ وہ کچھ دیر نہ سمجھی سے چھت کو گھورتی رہی، جیسے جیسے حواس بیدار ہوتے گئے گزری شب کے تمام مناظر نگاہوں کے سامنے چلنے لگے تھے۔ ایک لمحے کو اسے شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ وہ مصطفیٰ کے سامنے کیسی بچکانہ حرکتیں کر رہی تھی، پھر سر جھٹکتی اٹھ کر بیٹھی تو نگاہ بیٹھ کے دوسری جانب رکھے شاپنگ بیگز کی جانب اٹھی تھی۔ وہ نہ سمجھی سے بیٹھ سے اترتی، پاؤں میں چپل اڑس کر گھوم کر دوسری جانب آئی تھی۔ تقریباً کوئی 7-8 شاپنگ بیگ سے ساتھ ہی نگاہ پیچھے گھمائی تو نظر صوفے پر رکھے مزید شاپنگ بیگز کی جانب گئی تھی۔ وہ متعجب سی بیگز میں جھانکنے کے سے انداز میں دیکھتی ساری چیزیں دیکھ رہی تھی۔ وہ سارے لیڈیز سوٹ تھے، ان بیگز میں تقریباً ہر رنگ کا جوڑا موجود تھا جو آرام سے گھر میں پہنا جا سکتا تھا۔ وہ ایک گہری تعصبی سانس خارج کرتی اب قدم اٹھا کر صوفے کی جانب بڑھی۔ ان بیگز میں پارٹی ویئر ڈریسز سے ہلکے کام والی ایک سرخ رنگ فراک نکال کر دیکھتی پہلے وہ دھیرے سے مسکرائی، اور پھر ایک سوچ آنے پر اس کے مسکراتے لب یکدم سمٹ سے گئے تھے۔
फराग खुद पैसे हटाती, गाउन और बाकी सब पर्सनल चीज़ों पर एक निगाह डालती, सरपटा सी गई थी। हद हो गई, मैं कोई शॉपिंग पर नहीं गई तो इसका मतलब ये तो नहीं कि खुद ही सब खरीद लिया जाए। अभी सुर्ख पट्टी सोच विचार में घूमती कि जब भी दरवाजे पर दस्तक हुई थी, आ जाएं। सब कुछ वापस बैग में भरने के अंदाज में डालते अंदर आने की इजाज़त दी गई। अस्सलाम वालेकुम मैडम। समरा ने बगौर उस लड़की का जायजा लिया था जो हाथ में फ्लावर बुके लिए ऑफिस डेस्क कोर्ट में मौजूद थी, जो यकीन मुस्तफ़ा के ऑफिस में काम करती थी। एक नज़र में उस हसीन लड़की का जायजा लेते सर हिलाकर सलाम का जवाब दिया गया था। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग मैडम, ये सर ने आपके लिए भिजवाया। समरा ने खुशदिली से मुस्कुराते बुके थाम लिया था। उसकी इस पेशकदमी पर दिल में गुदगुदी सी हुई थी। और ये सेलफोन भी। एक लम्हे को पलटकर बाहर खड़ी मुलाजमत से मोबाइल फ़ोन का डब्बा थाम कर लेते समरा की जानिब बढ़ाया था। मुस्तफ़ा कहाँ है? उसने सरसरी से लहजे में ज़रा मुतजस्सिस होकर पूछा। मैडम, सर की कुछ देर में दुबई की फ़्लाइट है, वो इस वक्त एयरपोर्ट पर होंगे, मगर सर ने कहा कि वो वहाँ पहुँचते ही आपको कॉल करेंगे। मोबाइल में सिम और घर के तमाम अफराद और ज़रूरी नंबर नोट कर दिए गए हैं। उसकी मुस्तफ़ा के बाबत इतला देने पर चमकता चेहरा बुझा गया था। कितने दिन में वापसी है? लब चबाती वो मजीद गोया हुई। 2 से 3 दिन, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया था। ये शॉपिंग, उसे दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा था। दिल जोरों से धड़क रहा था। ये शॉपिंग सर ने कहा था आपके लिए करने को। इसके अलावा आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो आप बता सकती हैं, और अगर आप कंफर्टेबल हो तो मेरे साथ शॉपिंग पर चल सकती हैं। समरा की जान में जान आई थी। थैंक यू, उससे हौले से मुस्कुरा कर कहा। समरा ने नाश्ता भी बस ऐसे ही किया था और उसके बाद वो सारा दिन कमरे में बंद रही थी। दोपहर का खाना भी उसने खुद ही किचन में जाकर खाया था और अभी वो कमरे से बाहर थी, मगर जुनैरा की नज़र में हकारत देख वो वापस रूम में आ गई थी। जब भी उसकी तवज्जो अपने मोबाइल की जानिब गई, उसने आगे बढ़कर मोबाइल उठाया तो इंटरनेशनल नंबर से सैकड़ों मिस्ड कॉल्स आई हुई थी। अभी वो चेक ही कर रही थी कि मोबाइल एक बार फिर से रिंग हुआ था। कहाँ हैं आप? कब से कॉल कर रहा हूँ? दूसरी जानिब से झंझलाई हुई आवाज़ समातों से टकराई थी। वो मेरा मोबाइल कमरे में था। समरा के ठहरे हुए लहजे पर उसका गुस्सा झंझलाहट भग से उड़ा था। कैसे हैं आप? जब दोनों जानिब खामोशी छाई रही तो मुस्तफ़ा को ही पहल करनी पड़ी। ठीक, उसने स्पार से लहजे में एक लफ्ज़ से जवाब दिया। मुझे अर्जेंट निकलना पड़ा, वरना आपसे मुलाकात किए बगैर नहीं आता। वो मज़ीद बोला, मुझसे नहीं पूछेंगे कि मैं कैसा हूँ? गंभीर लहजे में किए गए शिकवे पर वो एक लम्हे को सटपटाई थी। कैसे हैं आप? लब चबाती वो सवालिया हुई। मैं सोच रहा हूँ जिस समरा को मैं आज से 5 साल पहले जानता था वो बातें करने की शौकीन लड़की थी। ख़ासकर मुझसे बात करना उनका पसंदीदा मशगला था। वो जैसे शिकवा कर रहा था। 5 साल कबल समरा जिब्रान एक यूनिवर्सिटी की तालिब इल्म इमेच्योर लड़की थी, जिसे शायद गैर मर्दों से बात करना बहुत ज़्यादा फैंटिसाइज करता था। वह इस कदर तलखी से सख्त लफ्ज़ों में गोया हुई थी कि एक लम्हे को तो मुस्तफ़ा खामोश रह गया था, मगर फिर गहरी सांस भरता खुद पर जब्त कर गया। तो अगर अब आप मैच्योर बन ही गई हैं तो इस बात का एहसास होना चाहिए कि जब दूसरे मुल्क में बैठे शौहर का फ़ोन आए तो उससे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ताकि बीवी की कमी महसूस ना हो। वो एक बार फिर जज्बात से बोझल भारी लहजे में गोया हुआ था। कमान मुस्तफ़ा, हमारे दरमियान ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जो मैं इन चौंसलों में वक्त ज़ाया करूँ। उसे बिला वजह ही गुस्सा आ रहा था या फिर जुनैरा की तल्ख बातों का असर था। अगर आप कोई रिलेशन बनाना चाहती हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। इस बार हाथों के तोते उड़ने की बारी समरा की थी। उसके लबों पर ताला सा लगा था। आपने फजूल में तकल्लुफ़ किया। वो बहुत समझदारी से बात घुमा गई। मुस्तफ़ा समझा नहीं था। कैसा तकल्लुफ़? उसके पेशानी पर बल नमदार हुए। मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। वो मज़ीद बोली तो मुस्तफ़ा ने एक गहरी सांस खारिज की थी। फिर वही कहा खारिज करता विंडो के पास से हटता बिस्तर पर ढेरे के से अंदाज में लेटा था। ज़रूरत तो थी, क्योंकि कल रात आप में और मुलाजमा में कोई फ़र्क नहीं लग रहा था। वो लबदांतों तले दबाए शरारत से बोला, तो अपनी आंखों का इलाज करवाएं। वो खफा हुई। जब आप अपनी शख्सियत का बेड़ा गर्क कर लेंगी तो शौहर क्या कोई भी आपकी ज़ात को लेकर मशकूक हो सकता है। वह मज़ीद शरारत पर आमादा था। आपने कॉल क्यों की थी? वो यकायक तल्ख हुई। आपको नींद आ रही है? उसने घड़ी देखी जहाँ रात के 8 बज रहे थे। नहीं, तो फिर मुझसे बात करती रही। मेरा वक्त तो कट ही नहीं रहा। एक दिन इतना लंबा हो गया है कि काटे नहीं कट रहा। उसका आंचता लहजा हथेलियाँ भिगा गया था। कमाल है मुस्तफ़ा साहब, मेरे बगैर 5 साल काट लिए, अब एक दिन नहीं काटा जा रहा। वो तंजिया तौर पर बोली थी। वो आपका अपना फैसला था समरा। वो कोहनियों के बल थोड़ा सा उड़ता ज़रा संजीदगी से बोला, मेरे फैसले की कितनी बासारी की थी आपने। वो तंजिया फंकारी। तो क्या चाहती हैं आप? आपकी खातिर आपके बाप से दुश्मनी मोल ले लेता, या फिर आपको घर से भगा ले जाता? इस बार मुस्तफ़ा का मीटर शॉर्ट हुआ था। मुझे नींद आ रही है हद। उसके लहजे में खफकी महसूस कर वो खामोश हो गया। वक्त गुजर गया था। वैसे भी वो गुजरे वक्त को रोने वालों में से हरगिज़ नहीं था। जुनैरा बेगम लाजमीन को लाइन से खड़ा किए उन्हें कुछ हिदायत करी थी, जबकि लाउंज में पड़े सोफे पर लापरवाही से बैठी अरीशा अपने मोबाइल में मसरूफ़ थी। जी आंटी, आपने बुलाया? उसे करीब आकर धीमी सी आवाज़ में पूछा। जुनैरा ने एक नज़र उसके सरापे पर डाली थी जो मुस्तफ़ा की गई इनायतों के बायस चमक रही थी। वह सुबह से ही उनकी आंखों में खटक रही थी। मुस्तफ़ा तो उसकी आम से नैन नक्श और शराबे का दीवाना था, और अब तो वो मुकम्मल तौर पर उसकी पसंद में ढली हुई थी। जाएँ आप लोग अपना काम करें। तमाम लाजमीन सर झुकाए अपने कामों में मसरूफ़ हो गए थे, जबकि अब वो बाकायदा तौर पर कदम उठाती नज़दीक चली गई थी और तनकीदी नज़रों से उसके सरापे का जायज़ा लिया था। गंदमी नैन नक्श में अजीब सी कशिश थी। तुम इस घर में किस हैसियत से मौजूद हो? उनका सवाल इंतहाई गैर मुतवक्का था। समरा ने एक नज़र पीछे बैठी अरीशा को देखा, जो मोबाइल साइड पर रख दिए बाकायदा तौर पर उनकी जानिब मुतवज्जो हुई थी। कुछ पूछा है मैंने? उसकी खामोशी पर उन्होंने सवाल दोहराया था। जानती तो हैं आप? उसने निगाहें झुका ली थी। तो फिर हर वक्त कमरे में महारानी बनकर क्यों घुसी बैठी रहती हो?
گھر کے کام کاج کون کرے گا؟ کیا مصطفیٰ کی ہمدردی کو محبت سمجھ رہی ہو یا اپنی اوقات بھول گئی ہو؟ عریشہ کے سامنے اس قدر بے عزتی پر سمرہ کو شدید شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ بولو، اپنی اوقات بھول گئی ہو کیا؟ کیا کہا تھا تم نے مجھ سے کہ آنٹی میں یہاں؟ وہ اپنا جملہ مکمل کرنے ہی لگی تھی۔ آنٹی پلیز، جو بھی کام ہے آپ مجھے بتا سکتی ہیں، میں سب کر دوں گی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ عریشہ کے سامنے اسے سبکی اٹھانی پڑے۔ اچھا، تو اب کے گھر کے کاموں کی فہرست بھی میں تمہیں فراہم کروں گی، وہ تیز لہجے میں بولی تو سمرہ سہم کر نگاہیں جھکا گئی۔ لانڈری ایریا میں جاؤ، مشین لگاؤ، آج سے گھر کے سارے کپڑے دھونے کی ذمہ داری تمہاری ہے، لیکن مصطفیٰ کے کپڑوں کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں۔ ایک بات اور، یہ بات مصطفیٰ کو پتہ نہیں لگنی چاہیے، ورنہ تمہارے ساتھ بالکل اچھا نہیں ہوگا۔ سمرہ نے بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ یہ وہی عورت تھی جو 5 سال قبل بڑی محبت سے اسے بہو بنانے کی چال یہ ان کی دہلیز پر سوالی بن کر آئی تھی۔ اب کھڑی کھڑی شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ، جا کر کام دیکھو۔ سمرہ پورے وجود سے اچھل پڑی تھی اور پھر تیز قدموں سے وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی، جبکہ عریشہ کندھے اچکاتی واپس سے موبائل پر لگ گئی تھی۔ سمرہ واشنگ ایریا میں موجود کپڑے مشین میں ڈال رہی تھی۔ دوپہر سے بھوکی پیاسی وہ محنت مشقت میں لگی ہوئی تھی اور اب شام کے 5 بجے تھے۔ مسلسل 3 گھنٹے کھڑے ہو کر کپڑے ڈالنے اور نکالنے کے باعث کمر اکڑ سی گئی تھی۔ باپ کے گھر زندگی جیسی بھی صحیح، مگر اس نے کبھی یہ کام نہیں کیے تھے اور اب تمام کام کرتے اس کے اعصاب جواب دے گئے تھے۔ سمرہ بی بی مجھے چھوٹے سے اسٹول پر بیٹھی کپڑے نچوڑ کر ڈرائر میں ڈال رہی تھی۔ ملازمہ کی آواز پر ایک دم چونکی۔ بی بی، آپ کا موبائل کب سے کمرے میں بج رہا ہے؟ سمرہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر گیلے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا تھا جہاں مصطفیٰ کالنگ جگمگ کر رہا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ قدم اٹھا کر ذرا فاصلے پر آ گئی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ اور میں کب سے کال کر رہا ہوں، آپ میری کال کیوں نہیں ریسیو کر رہی ہیں؟ دوسری جانب سے ابھرتی تفتیش بھری آواز پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ وہ دراصل میں آنٹی لوگوں کے ساتھ تھی، اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی لہجہ حشاش بشاش بنانا چاہا۔ سمرہ، سب خیریت ہے؟ اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے، وہ ریلیکس نہیں ہوا تھا۔ جی آپ بتائیں کب واپس آ رہے ہیں؟ اس بار اس نے خود یہ بات کو طول دیا تھا۔ یہ بیک گراؤنڈ میں اتنا شور کیوں ہو رہا ہے؟ ہلکی زون زون کی آواز اسے متوحش کر گئی تھی۔ وہ دراصل میں کچن کے پاس کھڑی ہوں، صبر کریں میں روم میں جا رہی ہوں، اس نے بولنے کے ساتھ ہی گھبرا کر قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھائے تھے۔ اچھا، باقی سب ٹھیک ہے؟ وہ مزید جانتی آواز میں بولا تھا۔ جی آپ نے بتایا نہیں مصطفیٰ، اس نے ایک بار پھر سوال دہرایا تھا۔ وہ کمرے میں آ گئی تھی، لباس مکمل بھیگا ہوا تھا۔ شاید 2 دن مزید لگیں گے، اس نے ماتھا کھرچ کر کہا۔ کیا آپ میرا انتظار کر رہی ہیں؟ وہ اچانک سے سوالیہ لہجے میں گویا ہوا تھا۔ سمرہ جو دوپٹے سے اپنے ہاتھ خشک کر رہی تھی ایک لمحے کو ٹھہری مگر خاموش رہی۔ کیا آپ میرا انتظار کر رہی ہیں سمرہ؟ اسے ایک بار پھر مزید سوال کیا تھا۔ اس کے لہجے میں نرمی ہی نرمی تھی۔ سمرہ کا دل کیا چیخ کر بول دے کہ وہ واقعی اس کی منتظر تھی۔ آپ خیر سے ہیں مصطفیٰ؟ آنٹی اور عریشہ آپ کی کمی محسوس کر رہی ہیں۔ وہ بات کو گول کر گئی۔ مصطفیٰ کے لبوں کو مسحور کن مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ مطلب آپ کو میری کمی بالکل بھی محسوس نہیں ہو رہی؟ وہ شرارت پر اتر آیا تھا۔ آنٹی آج کافی رو رہی تھی مزمل کو یاد کر کے۔ سمرہ نے اس کی ذومانی باتوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے جان بوجھ کر مزمل کا ذکر چھیڑا تھا۔ دوسری جانب مصطفیٰ کے لبوں سے نہ صرف مسکراہٹ جدا ہو گئی تھی بلکہ وہ پریشان بھی ہو گیا تھا۔ یہ منظر ہے مصطفیٰ پیلس کے باورچی خانے کا، جہاں زنیرہ بیگم کوک کی چھٹی کر چکی تھی اور ملازمین کو باقی تمام کام سونپ گئی تھی، جبکہ روز کے کپڑے دھونے کے ساتھ ساتھ کھانا بنانے کی ذمہ داری بھی اب سمرہ کے ذمہ تھی۔ اس وقت بھی وہ پسینے سے شرابور رات کے کھانے کا اہتمام کرنے میں جتی ہوئی تھی۔ گندمی رنگت مسلسل 3 گھنٹے سے چولہے کے پاس کھڑے ہونے کے باعث سرخ ہو رہی تھی۔ نازک ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، جن ہاتھوں نے کبھی ہل کر پانی بھی نہ پیا تھا اب نہ جانے کیا کیا کر رہے تھے۔ مصطفیٰ کی صبح کال آئی تھی مگر وہ چاہ کر اسے یہاں کے حالات کے بارے میں آگاہ نہیں کر سکی تھی۔ دلہن، یہ الماس خالہ تھی جو 4 روز کی چھٹی کے بعد آج لوٹی تھی۔ السلام علیکم خالہ، اس نے انہیں دیکھ خوش دلی سے کہا، جبکہ ہاتھ تیزی سے الٹی سیدھی پیاز کاٹنے میں لگے تھے۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ سب کیا کر رہی ہیں آپ؟ کک کہاں گیا؟ اس کی حالت دیکھ انہیں حیرانگی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں، میں بس رات کا کھانا بنا رہی تھی۔ وہ صرف پیاز کی جلن کا پانی نہیں تھا، ردی آواز اس کے درد کی گواہ تھی۔ آپ یہ سب چھوڑیں، آرام سے بیٹھیں، میں کرتی ہوں۔ انہوں نے تیزی سے اس کے ہاتھ سے چھری لی تھی، جبھی وہاں زنیرہ انٹر ہوئی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں الماس؟ زنیرہ کی آواز پر سمرہ سہم سے گئی تھی۔ وہ بیگم صاحبہ، دلہن اکیلے۔ انہوں نے صفائی میں کچھ کہنا چاہا، جبکہ سمرہ اب دوسرا چولہا جلاتی چکن کا سالن بنانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ الماس، دلہن کا اپنا گھر ہے، گھر کے کچن میں گھر کی بہو بیٹیاں کام نہیں کریں گی تو کون کرے گا؟ آپ بے فکر رہیں اور انہیں ان کا کام کرنے دیں، انہوں نے رسانیے سے جتاتے لہجے میں کہا۔ نظریں سمرہ کے سرخ چہرے پر مرکوز تھیں۔ مگر بیگم صاحبہ، سمرہ بی بی کو تو ان سب کاموں کی عادت بھی نہیں ہے۔ انہوں نے حیرانگی کا اظہار کیا۔ عادت نہیں ہے تو اب ہو جائے گی۔ الماس خاموش رہی تھی۔ آپ میرے ساتھ آ جائیں، گھر کے بہت سے کام ہیں جو آپ کے انتظار میں ادھورے پڑے ہیں۔ وہ انہیں لیے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ پیچھے موجود سمرہ نے بے دردی سے اپنے گال رگڑ ڈالے تھے۔ اس زندگی کا انتخاب کرنا اس کا ذاتی فیصلہ تھا اور اب اسے اس زندگی کے ساتھ نبھا بھی کرنا تھا۔
آنٹی مجھے بھی تو ملنے دے اپنے دوست سے۔ وہ ماحول میں تناؤ محسوس کر خود چل کر نزدیک آئی تھی تو وہ مسکرا کر پیچھے ہوں، اور عریشہ ہمیشہ کی طرح لاپرواہی سے مصطفیٰ کے سینے سے لگی تھی۔ مجھے اپنی نگاہیں سمرا کے کمرے کے دروازے پر مرکوز کیے کھڑا تھا ایک دم چٹپٹایا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب سمرا کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور اس کا حسین چہرہ نمودار ہوا تھا، مگر وہاں کا منظر دیکھ اس کی پیشانی پر سینکڑوں بل نمودار ہوئے تھے۔ چہرہ غصے کی زیادتی سے سرخ پڑ گیا تھا۔ اتنا تو وہ کبھی اپنے شوہر کے نزدیک نہیں ہوتی جتنا یہ لڑکی مصطفیٰ سے چپک رہی تھی۔ مصطفیٰ کو گڑبڑاہٹ کا شکار دیکھ وہ چہرے پر سپاٹ تاثرات سجائے ہولے ہولے قدم اٹھاتی نزدیک آ گئی تھی۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ نے نرمی سے اسے اپنے سینے سے لگی عریشہ کو خود سے جدا کیا تھا اور اس کے سلام کا جواب دیتے خف سے انگوٹھے سے ماتھا کھجاتے سلام کا جواب دیا۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ ذرا فاصلے سے کھڑی سمرا کے قریب ہوتا ایک لمحے میں اسے بازوں سے پکڑ کر کندھے سے لگا گیا۔ اس بات سٹپٹانے کی باری سمرا کی تھی۔ زنیرہ کے ماتھے پر ناگواری کی شکنیں نمودار ہوئی تھیں۔ عریشہ کو بھی مصطفیٰ کا یہ عمل ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ ٹھیک، اسے جلدی سے اپنا آپ مصطفیٰ کی گرفت سے آزاد کرواتے فاصلے پر ہونا چاہا جو اسے کندھے سے لگائے کھڑا شاید چھوڑنا بھول چکا تھا، جبکہ وہ شرارت سے سمرا کے چہرے کے تاثرات سے ہز اٹھا رہا تھا جو شرمائی گھبرائی سی مسلسل نامحسوس انداز میں مزاحمت کر رہی تھی۔ مصطفیٰ چلو تم فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگواتی ہوں۔ وہ ماتھے پر ناگواری کے بل سجائے واک آؤٹ کر گئی، جبکہ خود کو مصطفیٰ کے ساتھ سے آزاد کرواتی وہ بھی جلدی سے وہاں سے نکلنے کے لیے پر تولنے لگی۔ اور سناؤ مصطفیٰ، ٹرپ کیسا رہا؟ عریشہ نے اس کی توجہ بھٹکانی چاہیے۔ مصطفیٰ کو یوں سمرا کی جانب جھکاؤ اسے بری طرح کھل رہا تھا، ویسے ہی جیسا بزنس ٹرپ ہوتا ہے۔ چلو میں چینج کر کے آتا ہوں، سمرا میرے ساتھ آئیے۔ وہ جو نظر بچا کر وہاں سے بھاگنے کے چکر میں تھی کہ مصطفیٰ کی آواز پر سٹپٹا کر ایک نظر عریشہ پر ڈالتی، مصطفیٰ کی ہم قدم ہوئی جو اسے آگے چلنے کا اشارہ کرتا خود بھی ساتھ ہی قدم اٹھا رہا تھا۔ یہ مصطفیٰ کب سے لڑکیوں میں انٹرسٹ لینے لگا؟ عریشہ نے خود ساختہ قیاس کیا تھا۔ وہ دونوں آگے پیچھے ہی مصطفیٰ کے کمرے میں داخل ہوئے تھے اور پیچھے آتے مصطفیٰ نے احتیاطاً کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ سمرا چونک کر مڑی تھی۔ کیا ہوا، اتنا گھبرا کیوں گئی؟ وہ اسے ایک نظر دیکھ خود اپنا کوٹ اتار کر ایک طرف پھینکتا سوالیہ گویا ہوا، چہرے پر سنجیدگی طاری تھی۔ میں کیوں گھبراؤں گی؟ وہ اپنا لہجہ حت المقدور مضبوط بناتی ذرا منہ بنا کر بولتی صوفے پر پڑا اس کا کوٹ اٹھانے لگی تھی۔ رہنے دیجیے، میں نے اس کام کے لیے آپ کو نہیں بلایا ہے۔ سائڈ ٹیبل پر اپنی گھڑی اتار کر رکھتے اس نے اسے باز رکھا۔ میں رکھ دیتی ہوں۔ اس نے اسٹار کیا تو وہ اس کی گھبراہٹ محسوس کر خاموش رہا، جو اس کی جانب سے خاموشی محسوس کر کوٹ جلدی سے ہینگر میں لگانے لگی تھی۔ عریشہ میری بہت اچھی دوست ہے، وہ آسٹریلیا میں پلی بڑی ہے، تھوڑی بولڈ ہے اور مجھ سے فرینک بھی ہے، اس لیے تھوڑا سا جذباتی ہو جاتی ہے۔ آستین اور کالر کے بٹن کھولتے مصطفیٰ نے سرسری سے لہجے میں عریشہ کے عمل کو جسٹیفائی کیا، جبکہ دوبارہ وہ منظر یاد کر سمرا کی آنکھیں چلنے لگی تھی۔ آپ نے مجھے کس کام کے لیے بلایا تھا مصطفیٰ؟ اس نے ذرا ناگواری سے پوچھا۔ وہ جو اس کی طرف سے رخ پھیر کر پینٹ میں لگی شرٹ باہر نکال رہا تھا، اس کے لہجے میں جھنجھلاہٹ محسوس کر ٹھہرا۔ یہاں آئیں، وہ بے حد سنجیدگی سے بولا۔ سمرا کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہوئی تھی۔ میں؟ انتہائی بیوقوفانہ سوال کیا گیا تھا۔ جی آپ؟ وہ سمرا کے چہرے کی ہوائیاں اڑتی دیکھ مسکراہٹ ضبط کر کے بولا، جبکہ وہ لب چباتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی نزدیک گئی تھی۔ جی؟ وہ 2 قدموں کے فاصلے پر ٹھہری اور سوالیہ نگاہوں سے مصطفیٰ کی جانب دیکھا، جو بڑی گہری نگاہوں سے اس کے سراپے کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کام کے لیے بلایا تھا؟ وہ 2 قدموں کا فاصلہ سمیٹتے اسے سینے سے لگا گیا تھا، جو اس اچانک افتاد پر سانس تک روک گئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے مصطفیٰ، چھوڑے مجھے۔ ہوش میں آتی خود کو اس کے حصار میں قید محسوس کر وہ بری طرح سٹ پٹائی تھی۔ وہ تو ابھی تک نیچے والے لمس کے حصار سے نہیں نکل پائی تھی۔ کچھ آگ کے مصطفیٰ کا یوں حق کرنا، دل دھڑکا گیا تھا۔ دھڑکنیں تو مصطفیٰ کی بھی تیز ہوئی تھی۔ محبوب کو پہلی بار حصار میں قید کر لینے کی خوشی ہی الگ ہوتی ہے، جو وہ دونوں اس وقت محسوس کر رہے تھے۔ اسے بدتمیزی تو بالکل نہیں کہتے مسز مصطفیٰ۔ گرفت مزید سخت کرتے جان کر سمرا کو چھیڑا تھا، جو خود کو اس سے آزاد کرانا چاہتی تھی۔ یہ کام ہے آپ کا، چھوڑے مجھے۔ وہ جیت چھوئی۔ وہ جس قدر سنجیدہ اور میچور بندہ تھا، سمرا کو ہرگز بھی اسے اس قسم کی حرکت کی توقع نہیں تھی، مگر سمرا بھی بھول رہی تھی کہ وہ اس سنجیدہ بندے کے نکاح میں تھی۔ نیچے میں نے محسوس کیا تھا جب عریشہ نے مجھے حق کیا تو ایسی ہی کوئی خواہش آپ کی بھی تھی کہ عریشہ کو دھکا دے کر خود مجھے حق کر لے۔ میں نے تو بس آپ کی مشکل آسان کی۔ اب جان بوجھ کر اسے اپنے سامنے لیے کھڑا تھا، جس کا چہرہ شرم و حیا کے باعث سرخ پڑ گیا تھا۔ میری ایسی کوئی واحد خواہش نہیں ہے۔ مجھے چھوڑے مصطفیٰ، لگتا ہے اپنی اس بے باک دوست کی صحبت میں رہ کر آپ بھی فلرٹی ہو گئے ہیں۔ اس بار اس کی جھنجھلاہٹ اور غصے پر مصطفیٰ کا چت پاڑ کہکا بھی ساختہ تھا۔ یار سیم، بیوی سے کون فلرٹ کرتا ہے؟ اس کے لہجے میں خوشی محسوس کر اب وہ مزاحمت طے کر چکی تھی۔ اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا، وہ جان کر اسے ضد کر رہا تھا۔ اب چھوڑ بھی دے، میری خواہش کی آڑ میں اپنی خواہش نہ پوری کرے۔ اس بار اس نے ذرا غصے سے کہا تھا تو مصطفیٰ نرمی سے الگ ہوتا اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھ گیا۔ آئی مس یو سو مچ۔ اسے یوں ہی اپنی سامنے لیے پیشانی سے پیشانی جوڑ کر کھڑا وہ جذبات سے بزدل گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ سمرا پلکیں جھکا گئی تھی۔ اس کے دل نے کبھی یہ خواہش ضرور کی تھی کہ یہ لمحات ان دونوں کے مابین آ ٹھہریں، مگر 5 سال قبل وہ اپنی ہر ایسی خواہش سینے میں دفن کر گئی تھی۔ آپ نے مس کیا مجھے؟ اس کے حسین چہرے کا انکوش محبت سے مہکاتا وہ آہستہ سے لہجے میں سوالیہ گویا ہوا۔ نہیں۔ دل ایک دم اداس ہوا تھا۔ دل چاہا کہ یوں ہی اس کے سینے سے لگ کر بتائے کہ اس کی موجودگی اس کے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ جہاں وہ ہوتا ہے وہاں کی گرم ہواؤں کو بھی اجازت نہیں کہ وہ سمرا مصطفیٰ کے خلاف جا سکے۔ کیوں؟ اس نے ذرا مصنوعی ناراضی سے اس کی جانب دیکھا۔ کیوں؟ کیا مطلب؟
آپ مجھ سے مل کر گئے تھے کیا جو میں آپ کو یاد کروں؟ اب وہ فاصلے پر ہو گئی تھی جبکہ مصطفیٰ ایک گہری سانس لیتا بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ یار جلدی میں نکلا تھا، پتہ تو ہے آپ کو، آفٹر آل آپ میرے ساتھ اتنا عرصہ کام کر چکے ہیں۔ اس نے ماضی کا حوالہ دیا۔ ہاں، اور پھر خبر ہی نہیں لی کہ پیچھے کوئی سمرہ بھی ہے۔ سمرہ کے سارے شکوے شکایتیں بھی اسی سے تھے۔ ایک مان تھا کیونکہ وہ کبھی اس کی کوئی بات نہیں ٹالتا تھا۔ روز تو کال کرتا رہا ہوں آپ کو، ہاں، مگر وہاں دبئی سے بیٹھ کر آپ کو ایسے حق تھوڑی دے سکتا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھاتا وہ ایک بار پھر شرارت پر آمادہ ہوا۔ سمرہ نے منہ بگاڑ کر گھورا تھا۔ مصطفیٰ کو اس کے چہرے کے ایکسپریشنز دیکھ ہنسی آئی تھی۔ ہنسی رہا کرے، اچھی لگتی ہیں۔ اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے ہوئے محبت سے بولا تھا، اب جلدی سے مجھے بتائیں کہ یہاں میرے پیچھے کیا ہوا؟ مجھے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیے بیٹھا تھا کہ انگوٹھے پر سینکڑوں کٹ دیکھ وہ ٹھٹک گیا تھا۔ کچھ ہونا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کرتی ہی سر پھٹائی۔ یہ ہاتھ پہ کیا ہوا پھر؟ ایسا لگ رہا ہے دیگے چڑھانے کے لیے پیاز ٹماٹر کاٹے ہیں آپ نے۔ اس نے اس کا انگوٹھا اس کے سامنے کیا۔ سمرہ کو ایک دم اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ کٹنگ بورڈ یوز کرنے کی اسے عادت نہیں تھی، اور یہ سب کٹس بھی تیز ہاتھ چھری کی بدولت ہے۔ یہ تو ویسے ہی بس، اس نے ایک بار پھر ہاتھ آزاد کروانا چاہا، ویسے ہی بس کچھ نہیں۔ 5 سال اپنے گھر سے دور دیارے غیر میں رہا ہوں۔ وہاں کام کرنے کے لیے میری بیوی نہیں بیٹھی تھی۔ کچن کے سارے کام اپنے ہاتھ سے کیے۔ سب جانتا ہوں یہ کٹ چھری کی وجہ سے لگے۔ اب زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے فوراً بتائے میرے پیچھے میں یہاں کیا ہوا ہے؟ اس بار اس کا لہجہ سخت تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے مصطفیٰ، اس نے منمنا کر اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالنا چاہتا۔ آپ خود بتا رہی ہیں یا میں ملازمین کو یہاں بلاؤں؟ مصطفیٰ کے بدلتے تیور دیکھ سمرہ کا سانس خشک ہوا تھا۔ گھر میں بور ہو رہی تھی، بس اس لیے کوکنگ کی تھی۔ سمرہ نے بہانہ تراشا، اور جیسے میں تو جانتا ہی نہیں کہ آپ کو کچن کے کام کرنے میں کتنی الجھن ہوتی ہے۔ اس بار سمرہ نے شکوہ کنانہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اگر وہ سب خود ہی سمجھ گیا تھا تو بار بار اسے اسا کر سب کچھ اگلوانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ ممی کو انکار بھی کر سکتی تھی۔ مصطفیٰ نے آنکھیں بیچ کر خود پر ضبط کیا تھا۔ آنٹی نے ایسا کچھ بھی انوکھا نہیں کہا تھا مصطفیٰ، گھر کا کام ہے، اگر کر دیا تو کون سی آفت آ گئی؟ اس بار وہ بھی ذرا ناگواری سے بولی، گھر میں ملازمین کی فوج موجود ہے، ایسے میں آپ کا گھر کے کام کرنا مجھے سمجھ نہیں آیا، اور کچن تک بات سمجھ آتی ہے، روز کپڑے دھونے کی کون سی تک ہے؟ اور جب میں نے آپ سے پوچھا آپ نے مجھے انکار کر دیا، مجھ سے جھوٹ بولا، جبکہ میں نے ہمیشہ آپ کو ایک ہی بات کہی ہے کہ کوئی بھی مسئلہ یا پریشانی ہو آپ بلا جھجک مجھے بتایا کریں گی، مگر نہیں، آپ کو تو عادت ہے مصطفیٰ سے باتیں چھپانے کی۔ اب وہ خفگی کا اظہار کرتا غصہ ہوا تھا، جبکہ وہ چہرے کے ساتھ ساتھ نگاہیں بھی جھکا گئی تھی، آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی تھی۔ فی الحال مجھے آپ پر بالکل بھی ترس نہیں آ رہا، کیونکہ جو شخص خود پر ترس نہ کھائے اس سے ہمدردی یا محبت کرنا بیکار ہے۔ وہ اس کے چہرے سے رخ پھیرتا سخت لہجے میں بولا تھا۔ سمرہ کو یہ خوش فہمی تھی کہ اتنے سارے ملازمین کے ہوتے ہوئے وہ گھر میں ہوتی کارروائی سے بے خبر رہے گا۔ اصل غصہ تو اسے اس کی باتیں چھپانے پر آیا تھا۔ تو مت کرے ہمدردی، میں نے نہیں کہا آپ سے کہ مجھ سے ہمدردی کرے۔ اس بات سمرہ کو بھی غصہ آیا تھا۔ وہ بجائے اسے سینے سے لگا کر دلاسا دینے کے الٹا ڈانٹ رہا تھا کہ جتنی زبان آپ کی میرے سامنے چلتی ہے نا، اتنی باقی سب کے سامنے بھی چلا لیں تو آپ کے حق میں بہت بہتر ہوگا۔ وہ خود کو طنز کرنے سے روک نہیں پایا تھا، جو اسے غصے سے دیکھتی اپنے گال رگڑتی تنفن کرتی کمرے سے نکلنے لگی تھی۔ سمرہ، مصطفیٰ نے اسے پکارا مگر وہ سنی انسنی کر گئی، جبکہ وہ ضبط سے ہاتھ کا مکہ بنا کر بیڈ پر محتاط آنسو کھاتا ہی رہ گیا تھا۔ یہ کس انداز میں بات کریں مصطفیٰ مجھ سے؟ میں ماں ہوں آپ کی۔ ان کا چہرہ بیٹے کی بدتمیزی کے باعث سرخ پڑ گیا تھا، مگر افسوس آپ کے بھول گئی ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کے مقابل کھڑی ہیں، اور جو آپ کہہ رہی ہیں وہ میں کسی صورت برداشت نہیں کروں گا۔ میں اس گھر میں سمرہ کو نکاح کر کے لایا ہوں، کوئی ناجائز تعلق نہیں ہے ہمارا۔ دوسری بات، سمرہ میری بیوی ہے، اور اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے جلد از جلد اس رشتے کے حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ ضرور کر لینا چاہیے۔ وہ انتہائی درست لہجے میں بولا تھا۔ کیا کہا تم نے مصطفیٰ؟ پاگل ہو گئی تم؟ اس قاتل کی بہن کو اس گھر کی عزت بنانا چاہتے ہو؟ تم شاید بھول گئے ہو کہ یہ لڑکی تمہارے بھائی کی قاتل ہے۔ وہ ضبط کھوتی بری طریقے سے چنگھاڑی تھی۔ مصطفیٰ نے لب بھینچ لیے تھے۔ مام پلیز بس کر دیں، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے بیٹے کے قاتل کو سزا ضرور دلواؤں گا، لیکن سمرہ اب میری بیوی ہے، میں چاہتا تو اس سے روز رخصتی کر سکتا تھا، سمرہ کو اپنے روم میں رکھ سکتا تھا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا کہ کہیں میری ماں کی فیلنگز ہرٹ نہ ہو جائے۔ جانتا ہوں، بہت اچھے سے جانتا ہوں، اور سمجھتا بھی ہوں کہ سمرہ آپ کے بیٹے کی قاتل کی بہن ہے، انہیں بہو کے طور پر قبول کرنا بہت مشکل ہے آپ کے لیے، مگر اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں کہ آپ ان کے ساتھ زیادتی کریں یا پھر کردار کشی پر اتریں۔ جانتی ہیں نا کسی پر بے بنیاد الزام لگانا کتنا بڑا گناہ ہے؟ پھر میری ماں ایسا کیسے بول سکتی ہیں؟ وہ آپ کو اپنی ماں کی جگہ سمجھتی ہیں، بلکہ وہ خود ہی دماغ سے پیدا ہے، خون بہا کی رٹ لگا کر رکھی ہوئی، مگر وہ کوئی خون بہا میں آئی لڑکی نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے میں ان سے اپنی دلی خواہش کے تحت دکھا کیا ہے تو ہاں ایسا ہی ہے۔ اپنی محبت کو اپنانے کا اس سے اچھا موقع مجھے کبھی نہیں مل سکتا تھا۔ وہ اچانک ہی سختی سے بولا تھا اور پھر بولتا ہی چلا گیا تھا۔ سمرہ اپنے کمرے کے دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ مصطفیٰ کے لفظوں پر رونے میں مزید تیزی آ گئی تھی۔ تم میرے بیٹے نہیں ہو۔ میرے مصطفیٰ نے کبھی مجھ سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی، تو بدتمیزی کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس لڑکی نے بھڑکایا ہے نا تمہیں، تاکہ یہ اپنے بھائی کو بھی بچا لے اور اس گھر میں بھی قدم جما لے۔ وہ اب تک بدگمانی سے بول رہی تھی۔ اس بار مصطفیٰ نے آنکھیں بیچ کر خود پر ضبط کیا تھا اور پھر نرمی سے بڑھتا زنیرہ کو تھام گیا، جنہیں ڈھال سے بڑبڑاتی ہوئی اپنے آنسو خشک کری تھی۔ میرا مزمل، میرا بچہ، میرا معصوم بچہ،
ابھی اسے گئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں کہ اس لڑکی نے مجھ سے میرا دوسرا بیٹا بھی چھین لیا. بدبخت، منحوس، بغیرت خاندان سے ہے نا. جو گھر ہے مہمانوں کو تسلیل کرے وہ بھلا کیا جانیں گے گھر خاندان کیا ہوتے ہیں. وہ صدمے سے دو چار جو منہ میں آ رہا تھا بولتی چلی جا رہی تھی، جبکہ مصطفیٰ یہاں آ کر بے بس ہو جاتا. وہ ماں تھی آخر، اور کتنا منع روک سکتا تھا. مگر وہ جس طرح سمرا کو برا بھلا بول رہی تھی اس کا غصہ سمریزے پر پہنچ چکا تھا اور تیشتوں سے سمرا کے خاندان والوں پر بھی آ رہا تھا. یہ سب انہیں کی وجہ سے ہو رہا تھا. ماما پلیز کچھ خیال کریں، عریشہ بھی گھر میں موجود ہے اور مجھے کسی صورت یہ برداشت نہیں ہے کہ آپ کسی تیسرے کے سامنے بھی سمرا کی بے عزتی کریں. اب وہ میری عزت ہے، اس گھر کی عزت ہے، میری نکاح میں ہے. مصطفیٰ نے اس بات تحمل مزاجی سے انہیں سمجھانا چاہا. مصطفیٰ وہ یہاں تمہیں مجھ سے چھیننے کے لیے آئی ہے. انہوں نے خوفزدہ سے لہجے میں باور کروایا تھا. ماں ایسا کچھ نہیں ہے، آپ تو جانتی ہیں سمرا کو ویسی لڑکی نہیں ہے. آپ کو تو وہ بہت اچھی لگتی تھی. مصطفیٰ نے ماجی کا حوالہ دیا تھا. نہیں غلط ہی میں، پہلے تم اس لڑکی کی وجہ سے اپنی ماں اور چھوٹے بھائی کو تنہا لاواری چھوڑ کر دوسرے ملک چلے گئی اور اب کی لڑکی ایک بار پھر تمہیں مجھ سے دور کرنا چاہ رہی ہے. وہ ہنوز بے یقینی کا شکار تھی. مصطفیٰ کو شدت سے اپنے غلط فیصلے کا احساس ہوتا. وہ اس کی حماقت کو بھی سمرا کے سر ڈال رہی تھی. شرمندگی ہی شرمندگی تھی. ماں اس میں سمرا کی کوئی غلطی نہیں ہے. اس جگہ سے دور جانے کا فیصلہ میرا اپنا ذاتی تھا. اسے صفائی پیش کرنی چاہیے. یہ تم مسلسل اس لڑکی کی حمایت کرے ہو. انہوں نے اس کی گرفت سے اپنے ہاتھ چھڑائے. ماں پلیز. اس پر وہ مزید کچھ نہ کہہ سکا. وہ اپنے بھائی کا خون بھول گئے. مصطفیٰ اس لڑکی کی محبت میں اندھے ہو گئے ہوں. مسلسل بڑبڑا رہی تھی. کیا چاہتی ہیں آپ؟ اسے سوال کیا. اس لڑکی سے دور ہو. میں اس لڑکی کی زندگی بخش دوں گی. آدھی بات بھی نہیں کروں گی مگر تم مجھے وعدہ کرو تم اس لڑکی سے دور ہو گئے. انہوں نے جھٹ بیٹے کا ہاتھ تھاما تھا. ماں. مصطفیٰ بے یقینی سے ماں کا چہرہ تکتا رہ گیا. وعدہ کرو مجھ سے. مصطفیٰ عجیب ہذیانی سی کیفیت سے دو چار تھی. وعدہ کرو تم اس لڑکی سے دور رہو گے. وہ مسلسل ضد پر قائم تھی. کمرے میں موجود سمرا اب خاموش ہو گئی تھی. زنیرہ کے تقاضے کا سوچ سوچ کر دل خون کے آنسو رو رہا تھا. وعدہ کرو جب تک تم اپنے بھائی کے قاتل کو سزا نہیں دلا دو گے تم اس لڑکی سے بات تک نہیں کرو گے. اب وہ زیادتی پر اتر آئی تھی. یہ غلط ہے. تو ٹھیک ہے پھر نکالو اس لڑکی کو میرے گھر سے. وہ غصہ ہوئی. میں اس لڑکی کا وجود اپنے گھر میں نہیں برداشت کر سکتی. وہ غصے میں پاگل ہو رہی تھی. میں اپنے سابقہ فیصلے پر قائم ہوں. میں جب تک آپ کے بیٹے کے قاتل کو سزا نہیں کروا دوں گا سکون سے نہیں بیٹھوں گا. اور رہی سمرا کی بات تو وہ لڑکی میرے آسے پر اس گھر میں موجود ہے. میں ان سے قطعی تعلق ہی نہیں کر سکتا. وہ متواضع لہجے میں بولا تو زنیرہ نے بے یقینی سے اپنے فرمانبردار بیٹے کو دیکھا تھا جو ان سے نگاہیں چراتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا.